मखलूक को भी उनसे राजी कर देता है। एंड ऑफ द डे तो दोनों फायदा में रहा ना, अल्लाह भी राजी, बंदे भी राजी। शुरू में मुखालिफत हुई, अब इसी सिनेरियो में आप अंबिया किराम को देख लें, साहबा किराम को देख लें, औलिया किराम, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें कि जब स्टार्ट ऑफ द दीन हुआ था पत्थर बरसाए लोगों ने, नोबडी एक्सेप्ट हिज मैसेज, अपने पराये हो गए, अपने रिश्तेदार दुश्मन हो गए नबी पाक अलैहिस्सलाम के। लेकिन क्या हुआ बाद में, सारी दुनिया नबी पाक के गुन गा रही है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ख्वाजा गरीब नवाज को देख लें, हैं जब वो इस्लाम की दावत लेकर आए सब एनिमी हो गए, दुश्मन हो गए, मगर आप अल्लाह रसूल की बात करते रहे, आज सारी दुनिया में लोग उनके चाहने वाले। हम लाहौर में बैठे हैं, हम फैसलाबाद में बैठे हैं, अजमेर में नहीं है, हिंदुस्तान वाले नहीं है ना, उनसे मिले हैं, मगर आज यहां बैठकर उनकी बात क्यों हो रही है? उन्होंने रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज फोकस हमारा ये होना चाहिए। देखें, हम सबको राजी नहीं कर सकते। अब इसी हदीस का अगला पार्ट समझ लीजिए, ये हमारी फैमिलीज के लिए, हम सब के लिए बड़ा जबरदस्त है। नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग मखलूक को राजी करने के चक्कर में, मखलूक को राजी करते करते रब को नाराज कर बैठते हैं, और एक वक्त आता है मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। लुक एट द डिफरेंस, वहां रब राजी हुआ तो सब राजी हो गए, यहां रब नाराज हुआ तो बाकी भी नाराज हो गए। अब इस कैटेगरी में कौन आता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। उस कैटेगरी को तो समझ लिया ना कि अंबिया हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं, ये मुश्किलात में थे मगर लगे रहे, अल्लाह ने सबको राजी कर दिया। इमाम हुसैन को देखे ना, कूफा वालों ने तो साथ ही छोड़ दिया था, हैं 72 लोग थे सामने, 22,000 आ गए थे, तलवारें लेकर आ गए थे, शहीद हो गए, मगर अल्लाह को राजी किया ना। आज बताओ कितना प्यार है हमारे दिलों में उनसे, अल्लाह की कसम बहुत प्यार है। अपने बच्चों से ज्यादा इमाम हुसैन और उनके बच्चों से प्यार है। क्यों? हमारे ईमान का तकाजा। ये कैसे हुआ प्यार? ये अल्लाह ने डाला कि उन्होंने रब को राजी किया। कुरान में रब ने फरमाया ना, अल्लाह फिर उनके लिए मोहब्बत का इंतजाम फरमा देता है। तो ये बात समझनी होगी कि मैंने अल्लाह को राजी करना है, बंदों को राजी करते करते रब को नाराज ना कर बैठिएगा। और आज मैं थोड़े से कुछ लोगों की मिसालें दे देता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, वरना तो हम सब इसमें अल्लाह ना करे कहीं फंस ना जाएं कि कुछ लोग फेम के चक्कर में, मशहूरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में हराम काम करते हैं और लोग उनसे बड़े राजी हो रहे होते हैं। नाचने वाले, गाने वाले, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। तो अब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको भी लग रहा होता है जनाब मेरा उरूज है, मिलियन फॉलोवर, 1 करोड़ जानने पहचानने वाले, और जनाब दुनिया भर में नाम। मगर मुझे बताइए ना, ऐसे लोगों का एंड क्या होता है जो रब को नाराज करते करते लाइफ गुजारते हैं? है कोई आज उनकी कब्र पर जाने वाला? है कोई आज उनको याद करने वाला? है कोई आज उनके लिए फातिहा करने वाला? बल्कि ऐसे लोगों को तो मौत से पहले भी अखबारात में खबरें आती हैं कि पता नहीं बेचारे बीमार हुए तो कोई इलाज कराने वाला नहीं, जनाजे में कोई कांधा देने वाला नहीं। जिनके करोड़ों फैंस थे, कहाँ गए वो सारे फॉलोवर्स? मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। देखें, अगर आप मशहूर हैं तो किस उन्वान पर मशहूर हैं ये सोचिए। करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं मगर मेरा हराम काम देख रहे हैं। मैं मर गया तो कयामत तक ऐसा ना हो मुझे मार पड़ती रहे। तो लोगों को राजी करते करते कहीं रब को नाराज ना कर ले, फिर बाद में सब नाराज हो जाते हैं। राजी उसी से रहते हैं जिससे रब राजी होता है। ये फॉर्मूला दोनों कैटेगरीज मैंने आपके सामने ओपनली रख दी है। आप अंबिया, सहाबा, अहले बैत और औलिया को देखें और इन लोगों को देखें। आज कौन है इनका नाम लेने वाला? उस वक्त तो बड़ा उरूज था, बड़ा बड़ा फेम था। अब आते हैं, हम अपने बारे में बात कर लेते हैं। आप कहेंगे जनाब मैं तो कोई इस तरह का नाचने गाने वाला तो नहीं हूं, मेरे तो कोई ऐसा काम नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में ये गलतियां कर रहे होते हैं। बीवी राजी हो जाए, बच्चे राजी हो जाएं, फ्रेंड्स राजी हो जाएं, क्या करें जनाब, दोस्तों के लिए करना पड़ता है। माजरत के साथ मैं भी एक शादी की महफिल में आया हुआ हूं, अगर मैं अपना फर्ज अदा करके जाऊंगा कि आज शादी में हम क्या कुछ ऐसा नहीं करते जो रब को नाराज करने वाला हो। किस लिए? चंद दोस्तों के लिए, चंद रिश्तेदारों के लिए कि लोग क्या कहेंगे, भाई कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया, लोग क्या कहेंगे कोई बड़ा कमाल धूम धड़क्का नहीं किया। चंद लोग राजी रहेंगे, थोड़े दिनों तक बातें करेंगे, ये तो चले जाएंगे अपने घर पर। अल्लाह नाराज हो गया तो फिर मैं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें खुशियां देने वाला कौन है? सब मिलकर जवाब देंगे। हमें खुशियां देने वाला अल्लाह। हमें रोजी देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? अच्छा, शादी के बाद बड़ी तमन्ना होती है कि नेक साले सेहतमंद औलाद हो। औलाद देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? जिसने देना है हम खुशी में उसी को नाराज कर देते हैं कि चंद दोस्त राजी हो जाएं, चंद फैमिली मेंबर। ना किया करें ऐसा।
پلیز ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں آج کل، میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے، بلکہ ایک سوال کروں گا اور ایک نیت کروانا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے، مجھے بتائیے نا، یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے دوست راضی، میرے فیملی ممبر راضی، اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب ناراض. آئی ہیو اے کوشچن فار آل آف یو. یہ خوشی بنتی ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو خوشی ہم نے اللہ سے ہی لینی ہے نا. ہم بعض اوقات، اچھا پھر پتہ گیم کیا کی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ؟ وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، صرف یہ شادی کا پرابلم نہیں ہے، بچے کی شادی، بچے کی سالگرہ کرنی ہے، نیا گھر اللہ نے دیا تو گھر میں دوستوں کی پارٹی کرنی ہے، کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کیا تو بزنس کی اوپننگ سیریمنی کرنی ہے، اللہ نے نیا سال دیا تو نئے سال کی خوشی منانی ہے. وین ایور واٹ ایور وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ، جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے، سچ بتاؤ شیطان کیسی پلاننگ اس نے کی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. کہیں میوزک ڈلواتا ہے، کہیں آتش بازی ڈلواتا ہے، کہیں معاذ اللہ بے پردگی ڈلواتا ہے، کہیں ناچ گانے ڈلواتا ہے، شادیوں میں تو سنا ہے جوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام. آپ خوشی اللہ سے لینا چاہتے ہو اور ہر خوشی میں اسی کو ناراض کر رہے ہو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، یار حضرت بہت بڑی دعوتیں کی، بہت بڑے خرچے کیے شادی میں، اور میرے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں. بڑا بزنس نے بڑا زبردست اوپننگ سیریمنی کی لیکن بزنس میں برکت نہیں ہے. حضرت نیا گھر جب سے لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم نے ہر خوشی میں تو اللہ کو ناراض کیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں. مگر یہ شیطان ہم سے یہ گیم کروا رہا ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا. میں ایک چھوٹی سی نیت کروانا چاہتا ہوں، کوئی ایک بھی مان لے گا چلے میرا آنا وصول ہو جائے گا. میرا کام اذان دینا ہے، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، نماز پڑھنے کوئی آئے نہ آئے. میں اپنی بات آج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، آج نیت کر لو پلیز. آپ اپنی خوشیوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہو نا، آپ اپنی خوشیوں کو باقی دیکھنا چاہتے ہو، ایک نیت کریں کہ میں جب خوشی مناؤں گا نا، میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، اور مجھے خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. ہاں خوشیاں منانا منع نہیں اسلام میں، ویری بیوٹیفل اینڈ فلیکسیبل ریلیجن. آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، دوستوں کو بلائیں، بہت اچھی بات ہے. مگر کم از کم ہماری ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں. باقی اب منائیں خوشیاں، کس نے منع کیا ہے؟ پھر دیکھیں وہ رب کیسے برکتیں ڈال دیتا ہے. قرآن میں اس کا وعدہ ہے، اف یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی یور باؤنٹیز، اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو نا، قرآن کی آیت کا جز سن لیں. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر تو اتنا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کس بات کا شکر ادا کریں. سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب آئیے، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. خواجہ غریب نواز کی جو سیئنگز، آپ کے جو فرمان تھے نا، امیزنگ. وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کہ گلی مکا دی. وہ چند جملوں میں ہی آپ بڑی کمال کی بات فرمایا کرتے تھے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں 2-3 فرامین سناتا ہوں، آپ سنیں، اب ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے. ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. نماز ایکچولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. اول تو مسجد جاتے نہیں ہیں. باجماعت نماز، عام اکیلے نماز پڑھنے سے 25 ٹائم، ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم زیادہ ہے. اور مسجد جائیں تو پھر بیٹھا کریں مسجد میں، اللہ کا گھر ہے نا. اور سبحان اللہ جب وہاں جائیں تو رب سے باتیں کیا کریں. آپ کو پتہ ہے اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے وی نیڈ اپوائنٹمنٹ، وی نیڈ اینی انٹرپریٹر ود اس. ہمارے درمیان کوئی بیچ میں بات کرنے والا چاہیے، کوئی ٹرانسلیٹر بھی بعض اوقات چاہیے ہوتا ہے. مگر جس نے ساری کائنات بنائی ہے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے، کوئی بیچ میں سیکرٹری نہیں چاہیے. جب چاہے آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں. کیسے؟ مولا علی سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا آسان ہے اللہ سے بات کرنا، مگر سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو مسجد میں بیٹھ کر، اکیلے میں بھی گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں کیا کریں. دل کی باتیں اسے بتائیں.
وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی. تو کیا فرمایا؟ نماز ایک راز ہے، جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے وہ باتیں کرتا ہے. تو نماز کی پابندی کریں. اور اب ایک خوبصورت فرمان آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، مگر میں اس میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں. اگر آپ اور میں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اس سے بڑی اچھی کیا بات ہوگی کہ رب سے ہی دوستی ہو جائے. آج بندے کہتے ہیں نا میری فلاں سے دوستی ہے، فلاں بڑا آدمی نہیں، اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا. جس کی اللہ سے ہی دوستی ہو جائے، خالق کائنات سے دوستی ہو جائے، پھر تو سارے میٹر سالو ہو جائیں گے نا. تو یہ 3 باتیں یاد کر لیجئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے اس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں. اور ایک جملے میں کمال کی بات کہتے ہیں نا، کوزے میں دریا کو بند کیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی زمین جیسی. اب ذرا غور کر لیجئے، ہم نے شفقت اور سخاوت کیسی کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دریا ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ دریا کیا ہوتا ہے. دریا کے اندر کہیں بھی کسی دریا کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ جناب یہاں آبشار کا پانی تو آئے گا، بارش کا پانی آئے گا، ندی نالے کا پانی نہیں آئے گا. وہ سب کو لے کے چلتا ہے. اور اگر آپ اپنے کاروبار میں، اپنی فیملی میں، اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ایون دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کو دریا جیسا بنائیں. لوگ محبت کرنے والے بھی ملیں گے، کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے، ہمت بڑھانے والے بھی ملیں گے، ہمت توڑنے والے بھی ملیں گے. مگر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت توڑ دیں کہ نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا، لوگ بھلائی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اف یو وانٹ ٹو ڈو بگ ورک، اپنے ہارٹ کو، اپنے دل کو بڑا کیجئے. کرٹیسزم ہوتا رہے گا. یہ تو نبی پاک کی سیرت سے اٹھا کر دیکھیں نا، ہر دور میں اللہ والوں کو ستایا گیا. ایون بزنس کے اندر بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کریں گے، کوئی نئی فیلڈ میں جائیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمت توڑیں گے. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں. تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ دریا جیسا ہونا چاہیے، سب کو لے کر چلیں. ہاں، پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دوست ہوتا ہے اللہ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے. ابھی شفقت آفتاب جیسی کیا ہے؟ سورج صبح نکلتا، آفتاب کہتے ہیں سورج کو. تو سورج جب صبح نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب آج مسلمانوں کو روشنی دینی ہے، غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے، پہاڑوں اور ریگستانوں کو نہیں دینی، صرف آبادیوں کو دینی ہے. وہ تو سب کو یکساں روشنی دیتا ہے نا. ہماری شفقتیں، ہمارا اخلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. مگر آج حال ڈیفرنٹ ہے. آج ہماری محبتیں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی زبردست ہیں، مگر غریبوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا وہی انداز ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں؟ غور کیجئے نا، شفقت آفتاب جیسی. ہاں، سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. مجھے بتائیے نا، کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ کچھ لوگ جناب اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، مگر گھر جا کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ تو گھر میں جائیں تو گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے، کھانا ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی، کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے، صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. ہم گھر کے اندر کیوں اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ ہمیں نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. مزہ یہ آئے کہ میں گھر میں جاؤں تو ایوری بڈی بیکم ریلیکس. مزہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر آیا ہے. مگر کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے میں آفس میں باس ہوں تو گھر میں بھی باس ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں جا کے بچوں کی طرح ہو جائے. گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور گھر جاتے تو حسنین کریمین کو کاندھے پر بھی بٹھاتے تھے. کتنا سافٹ کارنر تھا، کتنا سافٹ سٹائل تھا. تو شفقت آفتاب جیسی، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. لیکن آج لوگوں کے دلوں میں بڑا پراؤڈ آ گیا ہے. پلیز کبھی اپنے دل میں جو ہے نا تکبر نہ آنا دیجیے، کیونکہ خواجہ صاحب نے جو اگلی بات فرمائی ہے نا، عاجزی زمین جیسی. ہم سب اس وقت کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سب اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں. زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے، کیسی بچھی ہوئی ہے. تو عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان عاجزی کا پیکر ہو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس یونیورس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟
Try to understand. Very, very first sin which committed on this universe, वो क्या था? वो तकब्बुर ही तो था. शैतान ने किया था ना, हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था. और क्या कहा था? ये जुमला याद रखिएगा, ये बड़ी जरूरी है इस बात को याद रखना. उसने कहा था अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं. खलकतनी मिन नारियुं व खलकतहु मिन तीन. अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं बेहतर हूं. याद रखिएगा, शैतान पहले से ही अल्लाह का नाफरमान नहीं था. उसका नाम अज़ाज़ील था, फरिश्तों का उस्ताद था, हजारों साल इबादत की थी. बट एक बार उसने तकब्बुर किया, उसके चेहरे का नूर छीन लिया गया और उसको अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया. अब जरा गौर कीजिए, जो एक बार तकब्बुर करे उसका ये हाल है, जो रोजाना तकब्बुर करे उसका क्या हाल होगा? क्या हमारे लोग नहीं कहते होते कि मैं बेहतर हूं, पैसे वाला हूं, ये गरीब है, मैं ताकतवर हूं, ये कमजोर है, मैं खूबसूरत हूं, इसके चेहरा खूबसूरत नहीं है, मैं ताकतवर हूं, मेरे पास इक्तदार है, इसके पास तो है ही कुछ नहीं. जनाब, सिर्फ माल तकब्बुर नहीं लाता, हुस्न भी तकब्बुर लाता है, ताकत भी तकब्बुर लाती है. और मैं आपको अजीब बात बताऊं, इल्म भी तकब्बुर लाता है. लोग कहते हैं, नजर आते हैं, मैं पढ़ा लिखा, मेरे पास इल्म, ये तो जाहिल है. और जनाब, इबादत भी तकब्बुर लाती है. शैतान है ना, मरदूद है, हर तबके में तकब्बुर लाता है. वो इबादत कैसे तकब्बुर लाती है? कोई बंदा 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, रोजे रखता है, कहता है मैं इबादत करता हूं, तो करता ही कोई नहीं है. आप जरूर इबादत कीजिए, मगर किसी को हकीर ना जानिए. ऐसा ना हो सारी इबादत ही बर्बाद हो जाए. हैं? वो हजरत गालिबन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला का वाकया ना, आप कहीं अपने बेटे के साथ सफ़र पर जा रहे थे, तो रास्ते में किसी जगह आराम किया, रात गुजरी, तो सारे काफले वाले सोए हुए थे, बाप बेटा उठे और तहज्जुद पड़ी. तो बेटा कहता है, हकीम लुकमान का वाकया, वो कहते हैं कि बेटा कहता है अपने वालिद को, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, सारे ही सोए हुए हैं, किसी ने तहज्जुद नहीं पड़ी. तो हकीम लुकमान की हिकमत वाला जुमला सुने, कहते बेटा तू भी सोया रहता तो ठीक था. बात समझने वाली है कि तहज्जुद पढ़कर बाकी लोग तुम्हें हकीर लग रहे हैं, तो इससे बेहतर था तू भी सोया रहता, ना पढ़ता तहज्जुद. तो ये सारी बातें समझनी है कि कहीं जिंदगी में दिलों में तकब्बुर तो नहीं आ गया. हमें ये गौर करना होगा. ये हदीस तकरीबन बच्चे बच्चे को याद होती है, लेकिन अमल अल्लाह करे मिल जाए कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा. कभी जिंदगी में ये ना कहा करें कि ये मैंने किया है, मेरे डिसीजंस की वजह से इतने पैसे बन गए, मैंने जनाब बहुत काम किया, मैंने बड़े अच्छे जनाब फैसले किए, टाइमली परचेज कर लिया, मैंने इतनी स्टडी की है मार्केट को, अब जनाब मेरे फैसलों में तरक्की होती है. ऐसा कभी ना सोचा करें. जो दिया है मेरे रब ने दिया है, मेरी कोई औकात नहीं. मुझसे ज्यादा होशियार लोग बेचारे परेशान हैं. अंगूठे चाप को हमने अरबोपति बनते देखा है. अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है, और उसी अंगूठे चाप के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा होता है. अल्लाह की मशीयत है. वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा. अल्लाह की बारगाह में बंदों के सामने झुके रहना है. जो तकब्बुर करते हैं ना, देखें दुनिया में भी जिस दरख्त पे फल लगते हैं ना, वो फल हमेशा झुकता जाता है. अगर आप चाहते हैं ना आपको फल लगते रहें, झुकते रहिए, आजिज़ी इख्तियार कीजिए. अब इसके बहुत सारे तरीके उलमा ने लिखे कि हम अगर दिल से तकब्बुर ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो कभी कभी गरीबों के साथ बैठकर खाना खाएं. अब हमारा हाल ये है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि हमें अगर फैसलाबाद शहर की कोई बड़ी शख्सियत, बड़ी पार्टी दावत पे बुलाए, हम पहले पहुंच जाते हैं. और हमारा ही मुलाजिम कभी कहे कि साहब घर पे बच्ची की शादी है, तो हम कहें बेटा पता है ना आजकल कितना बिजी हूँ, तो टाइम नहीं है, तो मैं नहीं आ सकता. नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, उस बड़े सेठ की दावत में जहाँ 2000 लोग आए ना, मैं और आप नहीं जाएंगे तो नोटिफाई नहीं होंगे. बहुत सारे लोग आए हुए हैं. उस गरीब की शादी में चले जाओगे ना, सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि मेरा साहब आया था, हमारे घर उन्होंने आकर हमारी इज्जत बढ़ाई थी. अरे जहाँ खुशियाँ ज़्यादा हो वहाँ जाए ना, उनकी दुआएं लें. हम हाथ मिलाते ना, मस्जिद की नमाज पढ़ ली, मस्जिद के अंदर भी ये हो रहा होता है कि नमाजी भी उससे हाथ मिलाते हैं जिसको जानते हैं. हालांकि ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी शफकत आफ्ताब जैसी हो. सबसे मिले ना, जिसको नहीं जानते उससे भी मिले. बल्कि मैं आपको मशवरा देता हूँ, बाज़ औक़ात मस्जिद में या बाज़ औक़ात महफिलों में इस तरह का भी कोई बंदा आ जाता है जिसके हाथ पैर टेढ़े होते बेचारे माजूर होते हैं. बाज़ औक़ात उनकी आपने देखा होगा लार थूक भी निकल रहा होता है. ऐसे लोगों से लोग दूर रहते हैं, यार हाथ मिलाऊंगा तो हाथ गंदे हो जाएंगे. मैं आपको सही बताऊं, जाकर उसको सीने से लगा लो. ये लॉटरी है, क्योंकि शायद इसको महीनों से किसी ने सीने से नहीं लगाया होगा. उसकी आंखों में आपको आंसू मिलेंगे, उससे पूछता ही कोई नहीं है.
ہم مسجد کے خادم کو نہیں پوچھتے، بیچارہ ہمارے لیے صفائی کرتا ہے، کبھی رک کے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے. ہم کسی ہوٹل میں جائیں، ہم کسی محفل میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرتے. رکیں، مسلمان بھائی ہیں وہ میرے، غریب ہیں تو کیا ہوا، میں بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ گارڈ. ہاں مجھے اللہ نے اندر بٹھایا، اس کو باہر کھڑا کیا، تو کس کی؟ یہ رب کی مہربانی ہے نا. آپ یقین کریں، آپ اپنے دل میں نور محسوس کریں گے جس دن آپ ایسے لوگوں سے ملنا اور انہیں عزت دینا شروع کریں گے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کیا ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خاندان تو جنت جن کی قدموں کے تلے ہے نا. ایک بار کہیں جا رہے تھے، دیکھا کچھ غریب لوگ تھے، فٹ پاتھ پہ روڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہتے ہیں شہزادہ حضور ہمارے ساتھ بھی کھائیے نا. امام حسن سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. نبی پاک کے نواسے ہو کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے. مگر کہتے ہیں میرے بھائیوں، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال کھا نہیں سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، کمپنی دے رہا ہوں. آج تم نے مجھے بلایا، کل میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے. اپنے گھر پہ ان تمام غریبوں کو بلایا اور شاندار کھانے کھلائے. میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس خاندان کے چاہنے والے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری ٹور کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی اللہ پاک عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. بلکہ مجھے پتا چلا کہ لوگ انٹروڈیوس کرانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے، یا بنا جناب میرے جو فلاں رشتہ دار ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے، یا جناب وہ غریب سوسائٹی میں رہتا ہے. لوگ اگنور کرتے ہیں اپنے امیر دوستوں سے ملانے میں. کیوں اگنور کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے. ہمیں ان رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. انہیں کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ یار ایک تھا ہمارا رشتہ دار جو پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج پیسے والا ہو گیا تو اس کی نظریں ہی چینج ہو گئی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جو رب دے سکتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. ہاں، اور تکبر اسے پسند نہیں ہے. عاجزی اختیار کیجیے اور آپ بلیو کریں، ملٹی پلائی. اچھا، یہ عجیب فینومینا ہے کہ جناب ذرا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے، ذرا ڈسٹنس رکھنا چاہیے ورنہ عزت کم ہو جاتی. بھول ہے آپ کی. دنیا میں جتنے عاجزی کرنے والے بڑے لوگ ہیں، آپ دیکھیں لوگ ان کی عزت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے، اسے عروج عطا فرماتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ اگر دل سے تکبر دور ہو گیا. میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ 3 باتیں آج یاد کر جائیں. اللہ کا دوست وہ ہے جس کی سخاوت دریا جیسی، جس کی شفقت آفتاب جیسی، اور جس کی عاجزی زمین جیسی. اس کو یاد کر کے ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں باتیں آئیں گی کہ یار واقعی اگر آفتاب روشنی سب کو دے رہا ہے تو مجھے بھی حسن اخلاق سب کو دینا ہے. میری اسمائل کے، میرے اخلاق کے حقدار سارے ہی مسلمان ہیں، صرف میرے اپنے گھر والے نہیں ہیں، صرف میرے اپنے دوست نہیں ہیں. سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، جو لوگ محروم ہیں، جو لوگ بیچارے غریب ہیں، انہیں زیادہ پیار دیا کرو کیونکہ ان کو نہیں ملتا پیار اس زمانے میں. اور ان کسی ایک کے دل سے دعا نکل گئی نا، آپ بلیو کریں آپ کے طوفان ٹل جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے کام جو برسوں سے رکے ہوں گے نا، کوئی ایک دل سے دعا نکل گئی تو پتہ نہیں آپ کدھر سے کدھر نکل جاؤ گے. اور اسی طرح آخری بات، کسی کی بد دعا مت لینا، کسی کی ہائے مت لینا. میں نے پنجاب کے ہی سفر میں ایک جملہ سیکھا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. تو جس نے مجھے کہا نا، میں نے اس کو روک لیا. میں نے کہا اس کا مطلب تو بتاؤ مجھے، تو میں اردو بولنے والا. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ماڑا کہتے ہیں کمزور آدمی کو. تو میں نے کہا کمزور آدمی سے کیوں نہ ڈریں؟ کمال کا جملہ کہا. کب مضبوط آدمی تو آپ سے اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا. ماڑا جو ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر وہ اللہ کو کہہ دے گا، وہ ادھر فریاد پہنچا دے گا، وہ اپنی فائل ادھر جمع کرا دے گا. اور جب ادھر جائے گی نا آواز تو پھر ظالم نے بچنا نہیں ہے. ہاں، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. پلیز زندگی کا ایک اصول بنا لیں، میں نے دعائیں لینی ہیں، میں نے ہائے نہیں لینی ہے. غصہ بھی آتا ہوگا، دل بھی چاہتا ہے، مگر معاف کر دیا کریں. کچھ لوگ تو ملازمین کے ساتھ بڑا بڑا غلط برتاؤ کرتے ہیں. اب وہ غریب آدمی گالیاں بھی سن رہا ہے، ڈانٹ بھی سن رہا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا بیچارے کو، جاب کہیں اور نہیں ملے گی. کراچی میں ایک صاحب ملے مجھے، پتہ نہیں باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا آپ کی سیلری کتنی ہے. پرانے جاننے والے تھے، اچھی سیلری بتائی. تو میں نے کہا سیلری تو ماشاءاللہ اچھی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا 80,000 روپے سیلری ہے. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ کہتا 40,000 کام کرنے کی سیلری ہے، 40,000 گالیاں سننے کی سیلری ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہا کہاں ملے گی نوکری آج کے دور میں. مجھے بتاؤ، وہ جو گالیاں دینے والا ہے اس کو کہیں جواب نہیں دینا. یاد رکھیے گا، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے.
آج ہم دنیا میں اگر میں کسی سے پوچھوں نا بتائیں مفلس کون ہے، غریب کون ہے، تو آپ وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا. صحابہ کرام سے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے. بھی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام نے دیا. کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے. آپ بھی یہ کہیں گے نا غریب تو وہ ہے جس کا پیسے نہیں ہے. نبی پاک نے ڈینائی کیا، کہا وہ نہیں ہے. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حج بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، نمازیں بھی لائے گا. اے حاجیوں سنو، اے نمازیں پڑھنے والوں سنو، آقا فرماتے نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، مگر وہ اس حالت میں آیا ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی. وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، کلیم کریں گے یا اللہ ہمارا حق دلا. اچھا دنیا میں تو آپ اور میں کوئی پرابلم ہو تو پیسے لے کے مسئلہ حل کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا قرضہ ہے تو پیسے لے لیں، زیادتی ہو گئی اب زمین لے لی تو زمین لے لیں. قیامت کو ایک ہی کرنسی ہوگی اور وہ ہیں اعمال، یا تو گناہ ہوں گے یا نیکیاں ہوں گی. تو نبی پاک فرماتے ہیں جس پر ظلم کیا ہوگا ان میں سے ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا، دوسرا اس کے روزے لے جائے گا، ایک حج لے جائے گا، ایک زکوٰۃ لے جائے گا، ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مگر جن پر زیادتی کی ہوگی وہ بندے باقی رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کی تو بدقسمتی سے عادت ایسی ہے کہ روز ہی دل توڑ رہے ہیں. ہیبٹ بن گئی نا بدتمیزی کی، جارحانہ پن کی، ٹونٹ کرنے کی، طنز کرنے کی. یہ عورتوں میں بھی بڑا پرابلم ہے. خدا کے واسطے میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ہم حقوق العباد میں کمزور ہیں. تو نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں آتے نماز پڑھنے مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی نمازیوں کو ڈانٹ رہے ہیں. ارے بھائی آپ نماز پڑھیں نا یار، پتہ نہیں نماز کے آتے جاتے کتنوں کا دل توڑ گئے. یاد رکھیے گا تلوار کا وار جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، زبان کا وار اس کی جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ برسوں تک اس کا علاج نہیں ہو پاتا. اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیکیاں ختم، لوگوں کو نیکیاں دے دی، بندے بچ گئے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا. وہاں یہ تو اعلان نہیں ہوگا کہ اس کے بعد جتنی نیکیاں تھی تمہیں دے دی باقی لوگ فری. نہیں، ارشاد ہوگا کہ اب ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے جو نمازیں پڑھ کر گیا ہوگا، جو روزے رکھ کر گیا ہوگا. اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے، بد نصیب ہے جو لوگوں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے، اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. یاد رکھیے حقوق اللہ ویری امپورٹنٹ، مگر حقوق العباد وہ زیادہ سینسٹیو ہیں. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ضروری ہیں، ضرور کرنے ہیں، مگر اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ رب جانے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا. لیکن اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندے کو ناراض کیا ہے نا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، لائیو بیان جا رہا ہے. خدا را بڑا مبارک مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ. اگر کسی کا دل دکھایا ہے نا، ہمت کر کے معافی مانگ لو. یہاں نہیں مانگو گے نا وہاں بہت مشکل ہو جائے گی. اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، کوئی بات نہیں، دل بڑا کر کے معافی. آپ کہیں گے یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں، یہاں مانگ لو، ادھر تو اور مشکل ہو جائے گی. ہاں ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، فیملی میں جناب ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دل بڑا کر لیں، اور پھر تاکہ خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اللہ پاک جو آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ کے فیصل آباد میں سوسا روڈ مدینہ ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ ہے. ہر جمعرات کو وہاں اجتماع ہوتا ہے، آیا کریں. جیسا آج بیان آپ نے سنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بیانات آپ مزید سنیں تو ہمارا مدنی چینل پر ایسے بیانات آتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پر جیسے آج بھی یہ لائیو جا رہا ہے، ایسے بیانات آلویز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس بیان کو اور بیانات کو سننا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے جو ہمارے پیجز ہیں دعوت اسلامی کے، مدنی چینل کے، خود میرا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو بھی ہمارے بڑے ہیں سب کے ہیں، تو آپ ان کو فالو کر لیں تاکہ آپ ان چیزوں کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بچے کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اس پورے گھرانے پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. لائیو کٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی